व्यूअर्स, आई एम रिवाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बिशानी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे जाकर मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जो पेज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आज हम जो है दो खबरों पर तबसरा करने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है, जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको एशिया का वीकेस्ट इकॉनमी माना है, और दूसरी जानिब से $1 बिलियन का जो लोन है वो फिल वक्त नहीं पाकिस्तान को दिया जाएगा। इस स्टोरी को आज हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो हम बात करें सऊदी अरब की जानिब से, कहा उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बयान की कि अब जो हम ना अनकंडीशनल जो लोन है वो नहीं देंगे। तो इस पूरे सर्कमस्टांसेस को जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा किस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब ने ये स्टेटमेंट पास की है और पाकिस्तान का इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर भी किया है, इवन के पाकिस्तान के चैनल ने भी। और क्या समझते हैं इस पूरे बैकग्राउंड को देखते हुए? देखें, पहले ये जो वर्ल्ड बैंक का मसला जो स्टेटमेंट है, इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। इसमें जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो रही है या रीजनल या इवन नेशनल मॉनिटरिंग, उसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इशारिये हैं, वो रिपीटेडली बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी कहाँ खड़ी है, ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा क्या है, फ्यूचर के जो है वो क्या जो इंडिकेटर्स हैं। तो हर चीज़ सामने है, इसमें उन्होंने कोई नई चीज़ बयान नहीं की है। बल्कि उन्होंने एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे एक स्टेटमेंट दी है। और क्रिटिकल टाइम इसलिए है कि पाकिस्तान लास्ट मूवमेंट पे है आईएमएफ के साथ, जो उनकी नेगोशिएशन हो रही है। और उसमें जो है वो अब लेटेस्ट जो मेरे पास है वो ये है कि पाकिस्तान ने सारी शराइत मानने का जो है वो कर लिया है फैसला। और ऑब्वियसली इट वाज इनएविटेबल, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है कि कर्ज लेना है या नहीं लेना। ये तो एक ही ऑप्शन है कि लेना है। तो जब लेना है तो फिर ज़ाहिर है आईएमएफ आपकी शराइत मान के तो कर्ज नहीं देगा, आईएमएफ अपनी शराइत इम्पोज करेगा। तो उसके नतीजे में उन्होंने सारी शराइत मानने का जो है कर लिया है इकरार। तो इस हवाले से अब इसी टाइम पे जो है वो आई है आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक की ये जो स्टेटमेंट है। और इसी को आप अगर जोड़ के देखें जो सऊदी अरबिया की है, तो ये हमने पहले भी किसी एक आध प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। इसमें भी कोई चीज़ नई नहीं है। जब से सऊदी अरबिया जो है वो थोड़ा सा एक ओपन सोसाइटी की तरफ प्रोसीडिंग शुरू की है, उसने अभी पहले पहले कदम उठा रहा है, बेबी स्टेप्स। उसको आप ओपन सोसाइटी नहीं कह सकते या जंप नहीं कह सकते ओपन सोसाइटी की तरफ, ये बेबी स्टेप्स हैं। तो उसमें उसने जो है, हमने ये कहा था कि अब आप सऊदी अरब से वो पहले की तरह की उम्मीद ना रखें कि यहाँ पे सिर्फ शहनशाह और बादशाह बैठे हैं और वो तेल के कुएं हैं और उससे पैसे निकाल के वो जिसको मर्जी है कदीम नेक दिल बादशाहों की तरह पकड़ा दें कि ये लें 2 बिलियन, ये दें 2 बिलियन। चूँकि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है सऊदी अरब, तो उसमें फिर वो अपने अवाम को भी शामिल कर रहा है। तो अवाम को शामिल करने के हवाले से सबसे पहला काम वो ये कर रहा है कि उन पे टैक्स लगा रहा है। और ये सऊदी अरब के लिए खुद अपने लिए एक शॉकिंग किस्म का एक होता है ना, एक जो अब सेल्फ क्रिटिक के अमल से जब गुजरते हैं कि आज अगर तेल की कदरों कीमत ख़त्म हो जाती है, जो ऑलमोस्ट होने वाली है, चूँकि दुनिया जो है वो मुतबादल रिसोर्सेज जो हैं उनकी तरफ बढ़ रही है, उसमें एनर्जी के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो दुनिया तलाश कर रही है, सस्ते और देरपा और जो ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं। तो उन्होंने जब अपना एहतसाब किया तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हमारा तेल ख़त्म हुआ तो हम तो दुनिया के करीब तरीन काम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं दुनिया में। ऐसे छोटे मोटे कई मुल्क थे जिनका किसी एक रिसोर्स पे डिपेंड करते थे, वो रिसोर्स बंद हो गया तो वो मुल्क ही उजड़ के रह गए। तो इसमें जो है उन्होंने फिर ज़ाहिर है एक मुतबादल के तौर पे देखा, तो मुतबादल का दुनिया भर में
ایک ہی راستہ ہے ریکگنائز دولت جمع کرنے کا، سٹیپ نمبر 1 دنیا بھر میں، اور آج سے نہیں 500 سال سے، وہ ہے ٹیکس۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے عوام کو ٹیکس لگائیں گے۔ تو جب انہوں نے عوام پہ بارے میں ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ شہنشاہیت اور بادشاہیت والے جو اللہ تللے ہیں اور وہ جو نیک دل بادشاہ والی ثقافتیں ہیں وہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کو عوام کو جواب دہ کر ہونا پڑتا ہے کہ ہم نے کسی ملک کو اتنے پیسے دیے تو کیوں دیے، کن شرائط پہ دیے، اور اس سے سعودی عرب کا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہم بہت پہلے سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن اب جا کے تو ڈیوس میں جو سعودی فارن منسٹر ہے اس نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس طرح کی تبدیلی لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو تبدیلی ہے اور یہ ان لائن ہے ود انٹرنیشنل جو مانیٹری سسٹم ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ۔ ایک چیز، دوسری چیز جو ہے ایک تو ان کی وجہ یہ کمپلشن تھی ٹیکس کی، دوسری وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب نے بھی بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں پیسے جو ہیں نا وہ بانٹے ہیں دوسرے ملکوں میں، جس کو آپ برادر اسلامی ملک کہہ لیں یا غریب ملک کہہ لیں یا جس طرح کی بھی کہہ لیں، ان کو بڑی بڑی جو ہے انہوں نے رقوم دی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان کو آئل دیا، ڈیفرل پرائسز پہ دیا، فری دیا، اوپر سے قرض دیے، اور جو ہے وہ ڈپازٹ رکھے، ابھی بھی ان کا ڈپازٹ پڑا ہے پاکستان کے جو فارن اس کے حوالے سے۔ تو دوسرا جو سب سے زیادہ انہوں نے پیسے دیے وہ مصر کو دیے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مصر کو ہم گزشتہ 30 سال سے پیسے دے رہے ہیں، انہوں نے ہم سے جو ہے وہ $30 بلین سے زائد پیسے لے لیے ہیں، لیکن ان کے حالات پہلے سے دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر دفعہ وہ ایک نیا کشکول لے کے، ایک نئی سٹوری لے کے تو ہمارے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو ان کی عیاشیاں ہیں، حکمرانوں کا لائف سٹائل ہے، جیسے پاکستان میں ہے کہ چپراسیوں نے بھی آگے چپراسی رکھے ہوئے ہیں، سرکاری ایک چپراسی جو ہے اس نے بھی پانی منگوانے کے لیے آگے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے، ایک ماسٹر جو ہے سکول ماسٹر اس نے بھی آگے ایک ماسٹر رکھا ہوا ہے۔ تو جن کاموں کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ کلچر ہو تو اس میں ظاہر ہے آپ جتنے پیسے دے دیں، 30 بلین دے لیں، 100 بلین دے لیں، وہ سب خاک ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پیسہ اس طریقے سے مس یوز ہو رہا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک جو ہے وہ گروپ آف پیپل کریٹ کیا ہوتا ہے جو مل جل کے تو وہ پیسہ کھاتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب امریکی کہتے ہیں جی ہم نے 95 بلین سے اوپر کی گرانٹ دی ہے، آپ اس کو جمع تفریق کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 95 بلین کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اور میں گرانٹ کی بات کر رہا ہوں، اٹس ناٹ اے لون۔ گرانٹ کا مطلب جو انہوں نے فری میں دے دی، اتنے بڑے پیسے، یہ پورے ملکوں کا مقدر ہے، یہ اس طرح کے پیسے کئی ملک 2-2 4-4 بلین ڈالر میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح سری لنکا کی بینک یہ ہوئی تھی ڈیفالٹ، یا پاکستان کا اس وقت ڈیفالٹ بچنے کا 2-4 بلین ڈالر کی ساری گیم ہے، تو کہاں پہ 95 بلین ڈالر ہے گرانٹ میں؟ اب وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے جو ہیں وہ چپراسی نے آگے چپراسی رکھا ہوا ہے، چوکیدار نے آگے چوکیدار رکھا، اور اس طرح جو ہے آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا جس کو دوسرے الفاظ میں حرام خوری اور کام نہ کرنے کی جو عادت ہے، اپنے ہاتھوں سے کام نہ کرنا، کہ ایک آدمی افسر بن گیا تو وہ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا، پہلی شرط اس پر یہ لگ گئی کہ چونکہ یہ ڈیپیوٹی کمشنر ہے اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود اٹھ کے تو گلاس میں پانی ڈال کے پیے؟ تو اس کے لیے 2-3 آدمی چاہیے ہوں گے، پیغام پاس کرنے والا، پھر وہ آگے جا کے جو ہے کچن سے پانی بھر کے لانے والا۔ تو جس ملک میں اس طرح کی حرام خوری کا اور اس طرح کی جو ہے وہ بیکاری کا اور سستی کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے، اور آپ نے جو ہے آپ کے پرائم منسٹر الیکٹ ہی اس خصوصیت کی بنیاد پہ ہوں کہ ان میں مانگنے کی کتنی صلاحیت ہے، اور سعودی عرب سے ان کا کتنا قریبی تعلق ہے، کسی بادشاہ سے یا کسی پرنس سے، یا امریکی جو ہے اس کے ساتھ کتنی گڈ ول ہے، تو وہاں سے کتنے پیسے ملیں گے، تو آپ کا میرٹ یہ بن گیا
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سعودی عرب والوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ کسی بھی ملک کا جو آپ کے ملک میں ایمبیسیڈر بیٹھتا ہے وہ آپ کے ملک کی اکانومی، آپ کے ملک کی جو ہے وہ سوشل سیٹنگ، آپ کے ملک کی پولیٹیکل سیٹنگ، ہر چیز پہ تفصیلی رپورٹیں لکھتا ہے، ایسے ہی ہے. اور موسٹلی وہ رپورٹیں ڈائریکٹلی جو ہے نا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جاتی ہیں، جس میں وہ لکھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ چیزیں نکال کے تو آپ کے بارے میں ہر چیز جو ہے وہ ہنکی ڈوری بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہے؟ تو ان کو سارا پتہ ہے. تو اس حساب سے انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ تجربات جو کیے ہیں، کچھ افریقہ کے غریب ملکوں میں ہو گئے، یا کچھ ایتھوپیا وغیرہ یا مصر میں ہو گیا، یا پاکستان ہو گیا، اس کے بعد وہ ایک لمبے تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہمارے پیسے کا ویسٹ ہے. کیونکہ یہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسی طرح رہنا آئندہ 50 سال بھی، یعنی ان کی ڈیسٹنی جس کو آپ کہتے ہیں نا مقدر ان کا، وہ ہے ہی یہ. تو اس میں ہم پیسے کیوں دیں؟ چنانچہ انہوں نے کہا پہلے ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے تو لینڈنگ کریں گے، کہ جہاں پہ آئی ایم ایف جو ہے کی شرائط مانی جائیں گی، اور وہاں جہاں پہ آئی ایم ایف کسی ملک کو کلیئر کرے گا، اپنے پروگرام میں ڈالے گا، جیسے پاکستان جا رہا ہے، تو اس میں پھر ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچے گا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اب جب سعودی عرب اوپننگ اور ماڈریشن کی طرف جا رہا ہے تو اس میں مفت کی خیرات اور مفت کی امداد نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اس میں وہ جو پیسہ بھی دیں گے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہے، ان کو کیا ریٹرن ہے، اس ایسے پہ ہی ہے. انٹرسٹ کتنا مل رہا ہے، اس کا کیا چیز ہے. یہ جو ڈپازٹ آپ 2-4 بلین رکھ لیتے تھے، اس طرح کی چیز جو ہے وہ اب نہیں کریں گے. اور یہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑی خبر ہے، چونکہ پاکستان کا اور نہ بچھونا یہ ہے. اور متبادل کے بارے میں غور کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے نا آپ کے دماغ میں، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ کھوکھا چڑھا دیا ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سعودی عرب سے پیسے مانگنے کے علاوہ بھی دنیا میں اور کوئی کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ میں اوپن مائنڈیڈ ہوں تو آپ کہیں کہ if not سعودی عرب یا then what is next. یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو کام 50 سال سے ایک پریکٹس کر رہی ہے مسلسل اور اس کی پابند ہو گئی ہے، تو وہ کیسے اس سے نکل کے جو ہے وہ سوچے گی؟ تو اس لیے ان کے لیے یہ ڈسٹربنگ ہے، الارمنگ ہے، کان کھڑے کر دینے والی خبر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دوبارہ کام کرنا شروع کریں، یا کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں جن کے دماغ ان چیزوں سے پاک ہیں اور وہ آ کے بات کر سکیں کہ بھائی ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ کشکول اٹھا کے دنیا میں گھومتے رہیں، ہمارے پاس متبادل ہے. اور متبادل جو ان کو سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ آپ خطے میں اپنے لیے جو ہے وہ راستے کھولیں. میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ جن پیسوں کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں، اس سے 4 گنا زیادہ ہے آپ صرف انڈیا کو جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ایکسس دے کے تو کما سکتے ہیں. آپ کی جو صرف راہداری ہے، آپ کے جو ٹیکسیز ہوں گے اور اس سے جڑا جو بزنس ہوگا، انڈیا کی ٹرکنگ اور لاجسٹک کے ساتھ جو جائے گی سینٹرل ایشیا میں، تو وہ اس سے آپ کو جو ہے یہ 4 بلین کے بجائے 20-25 بلین جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے نیوران ہی ٹکرانا بند کر دیں، ایک ڈیڈ قسم کی جو ہے وہ کھوپڑی میں آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک ڈیڈ شکل اختیار کر لے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے متبادل کے بارے میں سوچ سکے، تو اس لیے یہ الارمنگ ہے. پلس اس کے اوپر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، یہ لمبا ٹاپک ہے لیکن یہ شرائط انہوں نے مان لی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو قتل کرنے کا انہوں نے ایک منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا. قتل کرنے کا اس لیے کہ آلریڈی جو مہنگائی ہے ایسے وہ ہی ہے. لوگوں کی پانچ سے باہر ہے. کہ آپ کی انکم اگر 10,000 روپے ہے لیکن آپ جو چیزیں خریدنا آپ کے لیے ناگزیر ہیں وہ 20,000 کی ہیں، تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ کام وہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ متبادل، یہ بات نہیں کہ ان کے پاس متبادل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متبادل کے بارے میں سوچنا یا اس پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے.
ایک متبادل تو یہ ہے کہ 3-4 ارب تو آپ جو ہے وہ صرف اپنے یہ چپراسی کے آگے جو چپراسی رکھے ہوئے ہیں صرف ان کو ہٹا دیں تو اس سے آ جائیں گے پیسے. میں لکھ کے دیتا ہوں, ابھی نکالیں اپنے آپ سٹیٹس کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ چپراسیوں کے آگے جو چپراسی گھومتے ہیں ان کی مد میں کتنے پیسے خرچ کر رہی ہے. تو یہ کام اگر آپ جاری رکھیں گے تو پھر آپ جاری رکھیں, اس میں آپ کو ورلڈ بینک بھی یہی جواب دے گا, سعودی عرب بھی ممکن ہے اس دفعہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کوئی 2 ارب مزید ڈپازٹ کا یا 10 ارب انویسٹمنٹ کا, پہلی بات ہے انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے ملک میں جو ہے وہ کنڈیشنز ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. چھوڑیں سعودی عرب کو, دنیا کا کوئی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کی اس طرح کی سچویشن میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے خنجر اٹھا کے گھوم رہے ہیں, پالیٹیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گریباں پکڑ رہے ہیں, اور کوئی آئیڈیا, کوئی فیوچر, کوئی فارورڈ لوکنگ سوچ ہی نہیں ہے, ایک جو ہے وہ ڈیڈ قسم کے دماغ آپ کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں, تو وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کس لیے کرے گا. تو اس لیے اگر یہ اس دفعہ 2 ارب مل بھی جائے تو آئندہ نہیں ملے گا. سوال آئندہ کا ہے جس کے بارے میں پاکستان میں کوئی ڈسکشن نہیں. بالکل سر, یہ تو لمحہ فکریہ ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. جو بھی کرنٹ سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, بہت ہی خطرناک سچویشن اختیار کر چکے ہیں اگر سمجھیں یہ لوگ تو, اور قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی اگر یہ شرائط پہ اگر آئیں, وہی آپ کی والی بات کہ قتل کرنے کے مترادف ہوگا, تو سر دوسرا یو اے ای جو ہمارا بیسٹ فرینڈ مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے بھی پاکستان کو وارن کر دیا ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشنز پر. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وارن کر دیا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ کہا ہے کہ آپ گڈ, ریلیشن صحیح کریں. بالکل تو گڈ یہ ریلیشن وارن کیا ہے اس حوالے سے. دیکھیں جی, یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جہاں کہیں بھی پاکستان جاتا ہے تو وہاں پہ 2 کام کرتا ہے. پیسے مانگنے کے علاوہ جو دوسرا امپورٹنٹ کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کشمیر ہمیں انڈیا سے لے کے دے دیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے کان پک گئے ہیں اور لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور لوگ پاکستانی ڈیلیگیٹس کو ملنے سے اس لیے جو ہے وہ کتراتے ہیں کہ یہ کہیں گے ہمیں کشمیر لے کے دے, جیسے بچے کہتے رہتے ہیں کہ چاند دے دیں ہمیں اتار کے, اس طرح کی چیز بن گئی. تو اس میں جو ہے وہ یو اے ای سے لے کے سعودی عرب یا یورپین یونین, ایون جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, کوئی ملک آپ دیکھ لیں جس میں پاکستانی ڈیلیگیٹس ایکسچینج ہوتے ہیں, آتے جاتے ہیں, انہوں نے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا. اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جس میں جو ہے وہ اس بات پہ ڈسکشن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی تھی تو ان کو ہمیشہ سے یہ مشورہ دیا جاتا رہا, اگین ونس اگین, جس طرح میں نے لون کی بات کی کہ یہ کوئی نیا مشورہ نہیں ہے. آپ ساری ڈاکومنٹیشن اٹھا کے دیکھیں کہ جو بھی وزارت خارجہ کے ریکارڈ میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکومنٹس موجود ہیں کشمیر پہ, اس میں آپ مجھے ایک ملک دکھا دیں جس نے یہ نہ کہا ہو کہ بھائی آپ جا کے انڈیا سے بات کریں اور جو ہے وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں, ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, یہ آپ اور انڈیا کے درمیان کا مسئلہ ہے, جب تک آپ بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کریں گے, اس کو ریزالو نہیں کریں گے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. یہ جواب ان کو آتا تھا دنیا کے ہر ملک کی طرف سے, اور اسپیسیفکلی جو ان کے دوست ممالک جن کو آپ کہتے ہیں, جس میں سب سے جو ہے وہ چین کو نمبر 1 یہ کہتے ہیں, تو چین نے ہر دفعہ اوپن پبلک سٹیٹمنٹ سے لے کے تو ڈپلومیٹک ایکسچینج تک کلیئرلی ان کو کہا کہ اس کا واحد حل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے, آپ جا کے انڈیا سے بات کریں. یہی بات امریکہ کی, یو اے ای, سعودی عرب یا اینی باڈی ایلس. تو اس لیے اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں, لیکن اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ سعودی عربیہ نے کہا نا کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ڈونیشنز ہیں یا قرضے ہیں ان کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں نئی شرائط کے ساتھ, بالکل اسی طرح اب ملک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک ہمارے پاس آتا ہے مدد مانگنے کے لیے ہر 2 مہینے بعد, اور اس نے جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے ہیں اپنے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ, اور مسلسل اس چیز پہ بازد ہے کہ ہم نے اس پہ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرنے ہیں, سرحدوں کو گرم رکھنا ہے, توپیں ہماری چلتی رہیں گی, فوجی موومنٹس ہماری ہوتی رہیں گی, جس پہ ظاہر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ضرورت ہے, اس کو ہم کم نہیں کریں گے لیکن آپ پیسے دیں.
تو یہ دوسرے کو بلیک میل کرنے اور اس کو جو ہے وہ ایک مطلب غلط مس یوز کرنے اور اس کا ریسورسز کو مس یوز کرنے کا ایک عمل ہے. جس طرح کہ اب سعودی عرب قرضہ دینے سے پہلے یہ شرط رکھنے کی اس پہ آ گیا ہے کہ آپ اپنے ملک میں ریفارم کریں، اپنے ملک میں ٹیکس لگائیں، اور ان کی لینگویج یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ کے لوگوں میں ایسی کیا جو ہے وہ خاص قسم کی جو ہے وہ سپیریئر کوئی خاصیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دے سکتے؟ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم امن قائم کر سکتے ہیں، یو اے ای یہ کہتی ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا 70 سالہ جو ہے وہ تنازع اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اگر ختم نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ ہم اوپننگ کر سکتے ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کے منصوبے ہو سکتے ہیں، وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ؟ آپ کی جو تجارت ہے، آپ جو ہے وہ 2 بلین کے لیے ہمارے دروازوں پہ جو ہے وہ دستکیں دیتے رہتے ہیں، تو یہ 2 بلین تو آپ کی تجارت کا جو ہے وہ 4-5 دن کا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے. اتنے بڑی بڑی آبادی والے ملک ہیں، 1.5 بلین اور 23 کروڑ لوگ ہیں، اور ان کے درمیان آپ اگر ایک ماچس کی تیلیاں ہی ایکسچینج کریں تو 2-4 بلین کوئی چیز نہیں ہے. اوپر سے آپ جو ہے آپ کی بھوک ننگ غربت بڑھتی جا رہی ہے اور غریب کے سر پہ تلوار لٹکتی جا رہی ہے، اور آپ مزید ایسی دلدل میں دھنس رہے جس میں غریب کے لیے زندہ رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں سرحد کے اس پار جو اجناس کی قیمتیں ہیں، جو چاول ہیں یا آٹا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے آپ استفادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہیں جو جو ہے سین مائنڈ آپ سے پوچھے گا، اور اب پوچھا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے سر. اور ایک اور خبر آتی ہے سر، بی بی سی نے بھی اینٹی ایک